बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। जैसे जैसे 190 मिलियन पाउंड केस, या असल में तो अलकादिर ट्रस्ट केस, इसका फैसला 17 तारीख वाला करीब आ रहा है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि रियासत, पंजाब हुकूमत, मरकज की हुकूमत, मीडिया, मुस्लिम लीग नून के लोग और जितने पिट्ठू सहाफी हैं, सबके सब मिलकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर बोलना शुरू कर चुके हैं। बेचारों की मुसीबत यह है कि ये दूसरी बार इन्हें करना पड़ रहा है। पहली बार इन्होंने ये करना शुरू किया था अभी जब ये फैसला आने जा रहा था। उससे पहले इन्होंने ही बता दिया था कि फैसला नहीं आ रहा। 23 दिसंबर को इन्होंने बता दिया पहले ही कि फैसला नहीं आ रहा। फिर जब 6 जनवरी आई तो इन्होंने बता दिया कि फैसला नहीं आ रहा। 13 तारीख से पहले इन्होंने काले चैनल ने, उसके बाद इनके जितने भी पिट्ठू सहाफी हैं, उन सब ने मिलकर बताना शुरू कर दिया कि इमरान खान को हर हाल में सजा होगी। हमने देखा कि अता तारड़ ने, तलाल चौधरी ने, ख्वाजा आसिफ ने यह बताया कि सजा होगी। अब एक बार फिर यह काम शुरू हो गया है, राउंड 2। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिलसिले में जामियात में जा रही हैं। आज जब गई सियालकोट में तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहां पर इस पर फिर बात की। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा नफरत की सियासत मरियम नवाज की जानिब से, मरकज में मौजूद हुकूमत की जानिब से, इस रियासत की जानिब से और इनके इशारों पर चलने वाले मीडिया की जानिब से नफरत की सियासत, इंतशार की सियासत की जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को निशाना बनाते हुए और एक सूबे को निशाना बनाते हुए। यह इंतहाई गलत है कि एक पूरे सूबे को नफरत का निशाना रियासत की जानिब से, मीडिया की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से, मरकज में मौजूद हुकूमत की जानिब से पूरे सूबे को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने बता दिया कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। इस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने देखा कि अडियाला में समात हो रही थी और उस समात के मौके पर इमरान खान साहब भी आए, फवाद चौधरी साहब बाहर आए। उन्होंने कहा एक तमाशा लगा हुआ था। इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, अडियाला जेल में समात हो रही थी और वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह ट्रायल किस अंदाज में जारी है। लेकिन ट्रायल हो रहा था। इमरान खान साहब की वहां पर की गई गुफ्तगू के हवाले से, ट्रायल के हवाले से बाहर आकर फैसल चौधरी साहब ने जो बातें की, उसमें इमरान खान साहब ने बता दिया कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। देखिए, आईएसपीआर की जानिब से यह बताया गया कि 9 मई बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया। रियासत ने कहा कि इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है। हुकूमत ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट कहती है इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है। फैसल चौधरी बताते हैं कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें मालूम है 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। तो फैसल चौधरी साहब बाहर आए और उन्होंने कहा कि ट्रायल में ऐसी चीजें हो रही हैं कि गवाह और मुल्जिमान को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। यह कतई तौर पर फेयर ट्रायल के जुमरे में नहीं आता। और उन्होंने कहा कि इस एटीसी की अदालत के बाहर फायरिंग हुई, एक शख्स जाँ बहक हुआ, सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर समात हो रही है, ट्रायल मुलतवी नहीं हुआ। 9 मई के मुलजिम से बरामद एक फोन अदालत में पेश किया गया और दिलचस्प बात थी, 9 मई के एक शख्स से बरामद किया गया एक फोन आया अदालत में। यह फोन पूरी तरह से चार्ज था, यह खुला हुआ फोन था और इसके साथ क्या किया गया हो ये अदालत में अगर जांचा जाए तो पता चल जाएगा। चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। 9 मई के मुल्जिमान या जो पार्टी छुड़वाकर साइड पे किए गए लोग, उनकी तो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। पुलिस सड़कों पर इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। हमने देखा है जमशेद इकबाल चीमा, उनकी अहलिया मुसरत जमशेद चीमा, उन्होंने बाकायदा वीडियोस शेयर की हैं कि उनकी वो गाड़ियां जो उठाई गई हैं, वो गाड़ियां पुलिस लेकर घूम रही है सड़कों पर। अभी 26 नवंबर के जो लोग गाड़ियां छोड़ गए थे, उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं और सड़कों पर पुलिस वाले इत्मीनान के साथ उनकी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फैसल चौधरी साहब कहने लगे ये एक अजीब केस है। इसमें एक पुलिस वाला कहता है कि मैं एनी शाहिद हूं। किस तरह से? कि मैं भेस बदलकर जमान पार्क में चला गया था और मैंने जमान पार्क में इमरान खान के घर में जाकर सब कुछ सुन लिया। दूसरा कहता है चक्री में मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर भेस बदल के मैं चला गया था। यानी इमरान खान की मुलाकात में उसकी जमात के लोगों के दरमियान में भेस बदल के एक शख्स चला गया। ये इतना अजीब व गरीब मजाक है और ये मजाक अदालतों में किया जा रहा है और ये बर वक्त नहीं किया गया, ये अदालत में बाद में शामिल किया गया है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से आज बरियत की दरखास्त दायर की गई है। एजाज चौधरी साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो जारी नहीं किए गए।
عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی ہے. اگر ہاؤس اس کا نوٹس لینے میں ناکام رہتا ہے تو ہم تسلسل سے کہتے آ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ فیصل واوڈا ہوں یا دیگر لوگوں کہتے ہیں یہ پنجاب حکومت کر رہی ہے. پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ یہ کیسے کیا جا رہا ہے سب کو اندازہ ہے. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عدالتیں، پولیس، ایف آئی اے کو اپنے کاموں سے ہٹا کر ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک ڈکٹیٹر کا حکم، ملک میں قانون ہے، قانون اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے. اور یہ بات کی گئی فیصل چودھری صاحب کی جانب سے کہ جن ججوں کو اس وقت عدالتوں میں لایا جا رہا ہے ترقی دے کر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دیگر عدالتوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیے. اگر ایسے ترقی دی جانی ہے تو پھر ملک میں ایک تماشا بنا دیا گیا ہے انصاف کے نظام کو، اور قاضی فائز عیسیٰ کو کالی بھیڑ اور پولیٹیکلی بائسڈ قرار دیا تھا عمران خان صاحب نے انہی وجوہات کی بنا پر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جس نے مجھے اغوا کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے شیشے توڑ کے، وہ جس نے اس کی فوٹیج چوری کی، وہ، اور جس نے 9 مئی کے واقعات کی فوٹیج چوری کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ. عمران خان صاحب کہتے ہیں جس نے مجھے اغوا کروایا وہ، جس نے فوٹیج چوری کی وہ، اور جس نے 9 مئی کو جہاں جہاں لوگ گئے تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہاں کی فوٹیج چوری کی، وہ لوگ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے ایک چیز اور کہتے ہیں، یہ لوگ کھل کر نہیں کہتے لیکن یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، اپنا موقف دیتے ہوئے کئی دفعہ کہتے ہیں، اور اس موقف کے ساتھ یہ اپنا نام سامنے نہیں رکھتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو اکسانے کے لیے، یہ سب کچھ کروانے کے لیے بار بار کوشش کی گئی. یہ 25 مئی جب ہوا تب کی گئی، اس کے بعد یہ کوشش کی گئی عمران خان کے گھر پر جب حملے کیے گئے تب کی گئی، عمران خان کے کارکنوں پر حملے کیے گئے تب کی گئی، جب عمران خان پہ گولی چلی تب کی گئی، اور فائنلی ایونچولی یہ کوشش پھر 9 مئی کو کی گئی. اور 9 مئی کو عمران خان صاحب کی جو فوٹیجز آئیں، چیزیں آئیں، ان چیزوں نے کالر سے پکڑا ہوا عمران خان کو، عمران خان صاحب کے کارکنوں کو اشتعال دلایا. گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی وسیم مدامی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہ ہمارے کچھ کارکنوں نے غلطیاں کی، جتنا ان کا جرم ہے اتنی ان کو سزا دے دی جائے، اس سے زیادہ ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے پبلک پراپرٹی کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو 9 مئی کے دن نقصان پہنچایا تھا تو اس جرم کی ایک سزا ہے، اتنی سزا اس کو دی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ سزا گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ اس شخص کو نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ سلسلہ بھی گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جاری ہے، اور عمران خان صاحب 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بتا چکے. مریم نواز شریف صاحبہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ مرکز کی حکومت، میڈیا مسلسل ایک کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے بار بار، جیسے آج بھی سیالکوٹ میں مریم نواز شریف نے بات کی کہ خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ حملہ ہوا، یعنی آپ پولیٹیکل موومنٹ کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہوا ہے. آپ ایک آمریت زدہ خاندان کی سیاسی پیداوار بننے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ صرف آمر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں. آپ نے پہلے دن سے اپنے راج میں لوگوں کو احتجاج کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کیا ہے، اور یہ طریقہ آپ کا اس لیے ہے کیونکہ آپ انتخابات ہار چکی ہیں. اور مہر شرافت کے فارم 45 بتاتے ہیں کہ آپ کی جیت، جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کو سی ایم بنا کر بٹھایا گیا ہے، وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اس کے ساتھ بچوں کے سامنے کھڑی ہو کر بتا رہی ہیں کہ ایک صوبے سے پنجاب پہ حملہ کیا گیا. آپ انتشار کی، نفرت کی سیاست کر رہی ہیں. اس نفرت کی، انتشار کی سیاست اور نفرت اور انتشار کے بیانیے کو میڈیا دکھا رہا ہے. پورا میڈیا، اور خاص طور پہ سرکاری میڈیا، خیبر پختونخوا کی حکومت کے کام نہیں بتاتا. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوریج نہیں دیتے، اور وہ باقاعدہ طور پر جب ریاست کی جانب سے، مرکز میں موجود حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے ایک صوبے کی حکومت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کو بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کوریج دیتے ہیں. اس کو باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور سرکاری میڈیا اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتا ہے، اور ایک صوبے کے خلاف باقاعدہ طور پر مہم چلائی جاتی ہے جو سرکاری میڈیا، ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن چلا رہا ہے. اور مریم نواز شریف بچوں کے سامنے کھڑی ہو کر یہ بات بار بار کر رہی ہیں. یہ بچے کون ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جنہیں ہونہار اسکالرشپ کے لیے بلایا جاتا ہے. ان بچوں کا تمام ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. ان بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے اس سے پہلے، جس طرح کوئی شو ریکارڈ ہوتا ہے نا جب کسی جامعہ میں، تو وہاں پہلے اینکر آ کر بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سے اس بارے میں بات ہوگی، اس طریقے سے ہوگا. آپ، یہ منصور علی خان کے ایک پروگرام کے ساتھ بھی ہوا تھا
کہ پھر آپ اس جگہ تالی بجائیں گے تو ہم آپ کے کچھ انسرٹس لے لیتے ہیں جو ہم بعد میں پروگرام میں لگائیں گے، تو تالیوں کے انسرٹس لے لی جاتے ہیں. اسی طرح سے آ کر پہلے ہدایات دی جاتی ہیں کہ سی ایم صاحب آئیں گی، سی ایم صاحبہ بات کریں گی، جب آپ کو فلاں جانب سے اشارہ کیا جائے گا تو آپ تالی بجائیں گے، جب سی ایم صاحبہ یہ بات کریں گی رکیں گی تو آپ تالی بجائیں گے. تو یہ پوری انسٹرکشنز دی جاتی ہیں بچوں کو، اور یہ انسٹرکشنز دیتے وقت وہاں پر موجود بچوں کے جو موبائل فونز وغیرہ ہیں وہ بھی باقاعدہ کنٹرول میں رکھے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی. اور یہ تمام وہ بچے ہیں جن کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں کنٹرول میں رکھی جاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مریم نواز کے خلاف بات نہ کر سکے. اگر آپ کو جنون جاننا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، کس طرح سے نعرے لگاتے ہیں، تو سڑکوں پر دیکھیے آپ عمران خان کے حق میں نعرے لگتے ہیں. زرتاج گل صاحبہ آج جب موجود تھیں تو اوپن، بالکل اوپن، اور ایک اپوزیشن کی لیڈر اس کے سامنے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. بچے، اسکول کے بچے، چھوٹے بچے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. یہ ہیں جنون نعرے. جو مریم نواز شریف صاحبہ کروا رہی ہیں ان تمام کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، وہاں ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں مریم نواز شریف کی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہاں ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اور یہ وہ تمام بچے ہوتے ہیں جن کو اسکالرشپ مل رہی ہے. اگر یہاں پر کچھ ہوگا تو ان بچوں کو اسکالرشپ سے محروم کیا جائے گا. تو یہ بچے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ اسٹار پلس جیسے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آنسو پوچھتی ہیں، بچیاں آنسو پہنچتی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ ان کو گلے لگاتی ہیں، ہاؤ سویٹ، ہاؤ کیوٹ. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نائس MAIA یہ سب کچھ بھی لکھنا شروع کر دیں گے کچھ دنوں میں ان تمام چیزوں پر، اور اس کے بعد یہ بالکل سوشل میڈیا، ٹک ٹاک وغیرہ والے انداز میں کیا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بھی بات کی جب القادر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم پر یونیورسٹی کا کیس نہیں ہے، کیس تو بڑا آسان ہے. آپ کے بھائی سے ملک ریاض کے بیٹے نے جو 9 ارب کی پراپرٹی تھی وہ خریدی، تو پہلے آپ کو جواب دینا ہے 9 ارب کی پراپرٹی آپ کے بھائی نے کیسے خریدی، اس کی رسیدیں دینی ہیں. آج آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، آپ لوگ رسیدیں دے نہیں سکے، آپ لوگوں نے ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پھر آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بھائی سے ملک ریاض کا بیٹا 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں کیوں خرید رہا تھا. یہ جو اضافی 9 ارب ہیں یہ کس چیز کی رشوت تھی جو آپ لوگوں کو مل رہی تھی. پھر آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا. پھر یہ بھی بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ ملک ریاض پہ مقدمہ اس چیز کا کیوں نہیں چل رہا کہ جو 460 ارب روپے ہیں یہ جمع کروائے گئے ہیں، تو آپ کے پارٹنر پولیٹیکل ان کی جانب سے زمین دی گئی تھی کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے لیے، وہ زمین جس کا جرمانہ 460 ارب روپے ہے اس کا حساب پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کے پولیٹیکل پارٹنر آصف علی زرداری سے، ان لوگوں سے کیوں نہیں لیا جا رہا. تو آپ لوگ پھنس چکے ہیں اس وقت. جب آپ یہ باتیں کرتی ہیں نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور یونیورسٹی کا کیس کیا ہے، تو یونیورسٹی کے کیس کے حوالے سے سب سے دلچسپ چیز دیکھیے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے. آج ہوا کیا، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، طلعت حسین نے پروگرام کیا، پروگرام تو آج نہیں کیا لیکن آج ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. طلعت حسین گئے القادر یونیورسٹی اور وہاں جا کر طلبہ سے سوالات کیے، اور ان کا یہ خیال تھا، جس طرح عطا تارڑ نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نادار بچے، ایک تو یہ تذلیل کرنے کا جو شوق ہے نون لیگ کے لوگوں کو، اسی لیے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، نادار بچے جعلی اسٹوڈنٹ بنا کے بلائے جا رہے ہیں. طلعت حسین نے جا کر وہاں پروگرام کیا، ان بچوں سے بات کی، ان کا ویژن، ان کی گفتگو، ان کا سوالوں کا جواب دینا بتا رہا تھا کہ وہ پڑھے لکھے، تعلیمی یافتہ، شعور رکھنے والے بچے ہیں. انہوں نے جوابات دیے، اور طلعت حسین نے القادر میں ان سے تمام سوالات کیے، ان کی ڈگریز کے حوالے سے سوالات کیے، اور وہ تمام سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو پتا چل رہا تھا کہ اسکالرشپ پر ایک تعلیمی ادارہ عمران خان نے بنایا ہے، جو مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں یہ کاپی کیٹ ہے. تو وہ باقاعدہ طور پر کیا گیا تھا پروگرام عمران خان کے خلاف، لیکن نظر کیا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے حق میں شو ہو گیا ہے. تمام طلبہ انتہائی اطمینان کے ساتھ تمام چیزیں بیان کر رہے تھے، اور جو پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کرنے کے لیے چیز کی گئی تھی وہ چیز دھڑام سے گرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی، اور وہ دوبارہ عمران خان کے حق میں ایک بلڈ اپ تھا، اور وہ بلڈ اپ ہمیں نظر آیا. آخری چیز آپ ایک اور دیکھیے، یہ فیصل واوڈا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو وہاں ان کی جان کی حفاظت ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر درخواست آتی ہے سیکیورٹی کی بنیاد پر یا صحت کے مسائل کی بنیاد پر تو جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے، کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ بیرسٹر عقیل کی جانب سے کہا گیا. جب بیرسٹر عقیل ملک نے یہ کہا تو فیصل واوڈا صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، ورنہ عمران خان کی جان لینے کے لیے اس کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، اور بشرا بی بی صاحبہ، ان کے خلاف مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں، یہ لوگ عمران خان کے احکامات سے الگ جا رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک گروپ ہے،
ایسا گروپ جسے آپ غیر مزاحمتی گروپ کہہ سکتے ہیں، وہ گروپ مان جاتا ہے بات، اور وہ بات ماننے والا جو گروپ ہے اس نے بھی کہا کہ ہاں جی عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، گنڈاپور نے بھی یہ بات نہیں کی کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا، سنگجانی وغیرہ بیرسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی. تو اب آپ دیکھیے کہ تمام باتیں زوردار انداز میں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان لینے کے لیے اس کے اپنے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی علیمہ خان صاحبہ، بشرا بی بی صاحبہ، ان پر یہ الزام ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کو اگر جیل سے باہر سب سے زیادہ سپورٹ کسی نے کیا ہے تو وہ ہیں ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ، وہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ. کوئی گھر کا مرد بھی یہ کام نہیں کر سکا جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. حسن نیازی باہر ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن اس کی کمی کو نہ صرف یہ کہ پورا کیا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کام کیا علیمہ خان صاحبہ نے، بشرا بی بی صاحبہ نے. اور اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ جو نمائندے ہیں جیسے فیصل واؤڈا ہیں، یہ نمائندے علیمہ خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، خاص طور پہ بشرا بی بی کے خلاف آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ عمران خان کی سیاست ان لوگوں نے تباہ کی ہے. اس کے پیچھے کہانی کا ایک حصہ ہے، وہ حصہ کبھی حالات بہتر ہوں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو پورا سناؤں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.